अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्यारे बच्चों, हमारा सबक नज़्म ज़ब्त अब ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने पिछले ग्रामर के पोर्शन में इसम की अक़साम पढ़ा, इसी तरह हम आज देखेंगे कि ग्रामर के हिस्से में एक बड़ा अहम चीज़ आती है जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा नंबरों वाला क्वेश्चन होता है। वो है कि मज़मून क्या है। हमें टॉपिक दे दिया जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि आप लिखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मज़मून कैसे लिखें। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुने। मज़मून को आपको पढ़ना बहुत आसान है। हर किताब में आपको हर तरह के मज़ामीन मिलते हैं। अगर हम अपनी दरसी किताब उठा के देखें तो उसमें भी जो हमने नज़्म ज़ब्त का चैप्टर पढ़ा है वो भी एक मज़मून लिखा गया है। ठीक है, किसी एक टॉपिक के बारे में लिखना जो है वो उसका मज़मून कहलाता है। उसके बारे में अपना मुशाहिदा बयान करना हमारा जो है वो मज़मून कहलाता है। तो मज़मून लिखने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है कि जो कुछ टॉपिक के मुताबिक हमारा मुशाहिदा है उसको अपने दिमाग में मुरत्तब करें। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हमें दिया जाता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक देती हूँ कि मेरे हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है। मैं अगर आपसे कहूँ कि इस मार्कर के बारे में मज़मून लिखें तो आप फ़ौरन आपका दिमाग जो है वो ये चलेगा कि ये मार्कर जो है वो किस काम आता है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये इसका कलर कौन सा है, ये इसका बॉडी कैसी है, इसकी निब कैसी है, ये इसको हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ौरी तौर पर जहन में आ रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपने जैसे ही इस मार्कर की शक्ल देखी आपके जहन में आया कि ये मार्कर है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा कि ये किस कलर का है, ये समझ में आया। सबसे बाद में आप देखेंगे कि ये किस कंपनी का बना हुआ है। कंपनी अगर और भी है, आपने किसी और कंपनी का भी देखा हुआ है तो फ़ौरन आपके जहन में उसके बारे में नहीं, ये आपका मुशाहिदा है जो मुसलसल आपके दिमाग में मौजूद है। उसके बाद है कि मज़मून लिखते वक्त गैर ज़रूरी और गैर मुताल्लिक, यानी जो मार्कर के, जैसे फ़र्ज़ किया एग्जाम्पल मैं आपको मार्कर की बता रही हूँ कि इसके बारे में गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लक बात जो है, जैसे कॉपी की बात लिख दें, हम टेक्स्ट बुक की बात लिख रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी खेल की बात लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो उस मज़मून के मुताल्लिक नहीं है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात क्या है कि कोई भी बात जो है लिखते हुए उसे बार बार रिपीट ना करें। उसका तरीका क्या है कि सोच समझ कर लिखें और अपने जहन में हो सके तो अपनी रफ़ कॉपी पर या अपने किसी जगह पर अपने उन पॉइंट्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से तरतीब दे लें। ठीक है, लिखने के बाद जब आप लिख लें तो उसके बाद उसे एक दफ़ा एक नज़र ज़रूर पढ़ें। जब आपने ये चीज़ें कर ली तो अब हम उस बात की तरफ आते हैं कि हमें जो टॉपिक दिया जा रहा है, जब हमने उसका मुशाहिदा तरतीब दे लिया है तो हमने सोच समझ भी लिया है, और ये तो जब लिखेंगे तो तब पढ़ेंगे। हमने गैर ज़रूरी बातों की तरफ भी ध्यान दे लिया कि इनको नहीं लिखना, बार बार ये बातें नहीं दोहरानी। तो अब हम लिखें क्या? सवाल ये पैदा होता है कि हम अब लिखें क्या। तो याद रखें कि जब भी कोई मज़मून का टॉपिक दिया जाता है उसमें कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पर तो आपको मेरा वतन है, पाकिस्तान भी आ जाएगा, इसके अलावा मेरे वतन के बारे में किसी और तरीके से भी पाकिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत, मेरा वतन मेरे वसाइल, ये कितने टॉपिक बन गए इसके, मज़मून उसमें पाकिस्तान ही रहेगा।
تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ کوئی بھی مضمون، یہاں پر ٹاپک کچھ بھی ہو، میرے والدین بھی ہو سکتا ہے، میرا گھر بھی ہو سکتا ہے، میرا اسکول بھی ہو سکتا ہے، میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میری بہن بھی ہو سکتی ہے، میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس مضمون کا کیا دینا ہے؟ تعارف، انٹروڈکشن دینی ہے. جیسے میرا وطن کی انٹروڈکشن دینی ہے. کیا؟ کہ میرا وطن پاکستان ہے، میں اس وطن کا باشندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا وطن پاکستان جو ہے اس میں کتنے وہ ہیں جغرافیائی حیثیت میں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، اس میں صحرا بھی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے. تھوڑا سا آپ نے یہ 5 سے 7 لائنوں میں تعارف دینا ہے کہ پاکستان کب بنا. یہ سب چیزیں اسی پیراگراف میں آئیں گی. یہ آپ کا پہلا پیراگراف ہے، چاہے وہ مضمون پاکستان کا ہے، چاہے وہ آپ کے کسی بھی ٹاپک کا. سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ پہلا پیراگراف ہمارا کیا بنتا ہے؟ تعارف. اگر آپ نے ان پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے تو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں، اور ہر مضمون میں سب سے پہلے مضمون کا کیا دینا ہے؟ آپ نے جو اس کا ٹاپک ہے اس کا تعارف دینا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اس کی اہمیت. اب یہاں پر پاکستان کی اہمیت آپ بتائیں گے جغرافیائی لحاظ سے کہ پاکستان کا محل وقوع کیا ہے، وہ کہاں لوکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ کیوں اہم ہے، کس طرح سے یہاں پر یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ بنی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اس پیراگراف میں لکھیں گے. یہ پیراگراف بھی آپ کا 5 سے 10 لائنوں کا بنتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اپنے وطن کے بارے میں کہ اس کی جغرافیائی حیثیت آپ نے بتا دی. اس میں آپ نے بتا دیا کہ پاکستان کہاں لوکیٹ کرتا ہے، اس کے دائیں بائیں کون ہیں. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس میں پہاڑوں میں کون سے وسائل ہیں، ہماری سمندر کون سا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے اس کی اہمیت بتانی ہے کہ ارد گرد کے خطوں کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہم اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ میرا وطن. میرا وطن میں اس کے پھر ہم کیا بتائیں گے؟ اس کے کتنے صوبے ہیں. تیسرا پیراگراف کیا بنے گا کہ اس کے کتنے صوبے ہیں. جب ہم اپنے کسی مضمون کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے والدین کی فرض کیا، یہاں پر میرا وطن کی جگہ میرے والدین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ٹاپک وہی ہے، طریقہ وہی رہے گا. ٹاپک بدلتے جائیں، طریقہ کار وہی رہے گا. جیسے اگر میرے والدین ہیں تو میرے والدین کا تعارف بتانا ہے. والدین کا تعارف کہ والدین کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ والدین میں کیا ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے صوبوں کے بارے میں. جب ہم کیونکہ آج ہم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم دوسرے ٹاپک پہ بحث نہیں کریں گے. صوبے ہیں، کون کون سے صوبے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا رقبہ یاد ہے تو ضرور بتائیے. وہاں کے جو ہے زمین کیسی ہے وہ بتائیے. جیسے صوبہ بلوچستان کی زمین کیسی ہے آپ اس کے بارے میں لکھیے. پنجاب کی زمین کیسی ہے اس کے بارے میں لکھیے. صوبہ سرحد کی کیسی ہے اس کے بارے میں لکھیے. پھر صوبہ سندھ کی کیسی ہے اس کے بارے میں لکھیے. دریاؤں کے بارے میں لکھیں. یہ آپ کا یہ پورا پیراگراف 8 سے 10 لائنوں کا بن جاتا ہے. 3 پیراگراف ہو گئے. اگر 10 لائنوں کا یہ ہے یا 8 لائنوں کا بھی یہ ہے، 8 اور 8 یہ ہو گئیں، 8 یہ ہو گئیں، 8 یہ ہو گئیں. اس سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ جو تعداد میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کم سے کم کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہاں کے لوگوں کا بود و باش. یہاں کے لوگ، پاکستان کے لوگ سے مراد کیا ہے؟ یہاں کون کون سے لوگ بستے ہیں، یہاں کی اقلیتوں کے بارے میں بتائیں. یہاں کے لوگوں کی، یہاں پہ ہماری قومی زبان کے بارے میں بتائیں کہ کون سے صوبے میں کون سی زبان بولی جاتی ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہے ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے بول چال کیسی ہے، ان کی زبانیں کیسی ہیں. جب آپ یہ سارا کچھ لکھ لیں گے، چوتھا پیراگراف بھی آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے.
تو سب سے لاسٹ والا پیراگراف جو ہے وہ اختتام والا پیراگراف ہے، جس میں آپ اپنے وطن کے بارے میں اپنے احساسات بیان کریں گے کہ آپ اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ اپنے وطن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ آخری پیراگراف جو ہوتا ہے اس میں دعائیہ کلمات لکھتے ہیں۔ دعائیہ کلمات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دعائیں ہیں اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، ایسے نہیں، بلکہ آپ نے سب سے پہلے اپنی فیلنگ کا اظہار کرنا ہے اور اس کے بعد اس دعا کے ساتھ اس مضمون کو اختتام پر پہنچانا ہے کہ ہمارا وطن جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارا وطن کامیابیاں حاصل کرے، ہمارا وطن ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جو تیزی سے ترقی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی وطن کی ترقی کے لیے کام کریں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو، اور یاد رکھیں کہ یہ ہر مضمون میں یہ 5 پیراگراف آئیں گے۔ اگر آپ 10 لائنوں کے بھی لکھیں گے تو یہ آپ کی 50 لائنز بنتی ہیں۔ یاد رہے کہ ہر مضمون کا یہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس کا ایک پیراگراف ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ہیڈنگ نہیں دینی، لیکن رف آپ ایک جگہ یہ پوائنٹس اپنے دماغ میں ازبر کر لیں کہ یہاں پر سب سے پہلے کسی بھی ٹاپک کا کوئی بھی مضمون آ رہا ہو، آپ نے اس کا پہلے تعارف دینا ہے، پھر اس کی اہمیت بتانی ہے، پھر یہ صوبے اور جو لوگ ہیں یہاں پر اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل بتانی ہے، واقعات بتانے ہیں، کوئی اشعار اگر آپ کے ذہن میں ہے، کوئی حقائق ہے، کوئی مثال ہے، وہ آپ نے ان دونوں پیراگرافز میں دینی ہے۔ اور لاسٹ والے پیراگراف میں آپ نے اپنے دعائیہ کلمات کرنے ہیں اور اس کو ایک کنکلیوژن کے ساتھ آپ نے کہ اس تمام بحث سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق آپ نے فیوچر کی بات کر کے یہاں پر مضمون کا اختتام کرنا ہے۔ امید ہے یہ چند پوائنٹس آپ کو ذہن میں نشین رکھتے ہوئے اب آپ نے میرا وطن مضمون لکھنا ہے۔ میرا وطن مضمون آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ یہ آپ کی قواعد و انشاء میں بھی موجود ہے۔ آپ ان پوائنٹس کے مطابق اس مضمون کو ترتیب دیں اور اس کو اپنی کاپیوں پر لکھیں۔